अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। आज क्योंकि जुमे का दिन है, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम आज होता है, यानी पीर से जुमे तक ही हमारा सिलसिला जारी रहता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए और जिसमें सर फहरिस्त आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल हैं। बहरहाल प्रोग्राम में आगे चल के उन पर भी बात की जाएगी। पहले हिस्से में पिछले कई प्रोग्राम से हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम रूहानी मामलात और मसाइल के हवाले से बात करते हैं। तो आज वो सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुअख्खर करना होगा और कोशिश करेंगे कि जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं और साथ साथ इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से पहले सेगमेंट में बात कर ली जाए। बहुत सारे सवालात आपके मेरे पास पहले से मौजूद हैं मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से, तो कोशिश करेंगे कि इन तमाम मामलात और मसाइल के ऊपर बात की जाए। ख़ास तौर पर इस वक्त जो इंतखाबी मरहला होने को है, सियासी गहमा गहमी आप देख रहे हैं बाम उरूज पर है, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और रिवायती किस्म के जो बयानात हैं वो दिए जा रहे हैं और जलसे और तकरीर आप सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, छोटे बड़े कस्बों में, गाँव में, गोठों में, हर जगह जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। रैलियाँ भी हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं और वही कुछ होता आया है या हो रहा है जो माजी में हमेशा से हमारा एक सिलसिला रहा है तमाम सियासी जमातों का। वही अवामी नारे, वही उसी किस्म की बातें हो रही हैं जो हमेशा होती आई हैं। रोटी कपड़ा मकान, न जाने इस तरह के कितने बयान दिए जा रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो मरहला है इंतखाबात का कैसे मुकम्मल होगा और पिछले जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें महसूस होता था इंतखाबात से पहले कि कोई एक मखसूस सियासी जमात जिसकी मकबूलियत ज़्यादा है वो अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बना सकती है। ताहम इस दफ़ा सिलसिला जो है वो एक साथ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है और ये कहना इंतहाई मुश्किल है, इस वक्त बहुत पेचीदा है कि कौन सी हुकूमत ऐसी है जो एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत में आएगी, ऐवान में पहुँचेगी और फिर हुकूमत बनाएगी, कानून साजी कर सकेगी। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त और सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से पेशगोइयों का सिलसिला जारी है। आप देखते हैं शाम के औकात में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स नशर हो रहे हैं, टॉक शोज़ जिसमें ही बात होती है। हर शख्स अपनी दानिश के मुताबिक जो है वो क़यास आराइयों में मसरूफ़ है, बातें कर रहा है, मुस्तक़बिल की पेशगोइयाँ कर रहा है। एक साबिक़ वज़ीर को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कुछ कि जो अभी 16 माह पहले हुकूमत जो बनी हमारे जो वजूद में आई, यही सिलसिला जो है आगे भी जारी रहेगा। यही दो बड़ी जो सियासी जमातें इस वक्त मैदान में हैं, शायद इन्हीं के साथ कोई इत्तेहाद एक दूसरे के साथ करके कोई हुकूमत जो है बना ली जाएगी। तो बहरहाल कुछ भी कहना इस वक्त कबल इस वक्त है। पेशगोइयाँ तो सब कर रहे हैं। आजकल आपको पता है कि हमारे जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और जितने भी दीगर लोग हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जो शिरकत कर रहे हैं वो पेशगोइयाँ ज़्यादा कर रहे हैं और इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हर शख्स अपनी दानिश के मुताबिक काम करता है, वो भी अपनी दानिश के मुताबिक इन तमाम चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं। तो बहरहाल कि अब किस जमात को अक्सरियत मिलेगी इसका फ़ैसला तो 8 फरवरी को होगा जब इंतखाबात होंगे और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। बहरहाल इसमें जो सब में ज़रूरी बात है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि जितने भी हमारे मौशी मसाइल हैं इसका हल किसके पास है। तो ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि किसी भी जलसे में, किसी भी रैली में, किसी भी जमात की तरफ से एक बाकायदा मंशूर नहीं दिया जा रहा और महज बहुत जो सतही जो मामलात और मसाइल हैं उसको बुनियाद बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये समझने की बात है कि ये जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनमें जो लोग इलेक्ट होकर पार्लियामान तक पहुंचते हैं, उनका कतई ये काम नहीं होता कि वो
سیوریج کے مسائل ہیں اس کے اوپر کام کر سکیں، یا ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے حوالے سے کام کر سکیں، یا پانی کے جو اور دیگر مسائل ہیں چیدہ چیدہ اس کے اوپر کام کر سکیں۔ ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو مصرف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائیں اور جا کر قانون سازی کر سکیں، اور قانون سازی کے ذریعے پھر اصطلاحات متعارف کروائی جائیں، اور پھر یہ جو ادارے ہیں جن کی باقاعدہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں کام کریں ان کو پابند کیا جا سکے۔ یہ تو اس کا ایک پہلا حصہ ہے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر مسائل ہیں۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ اس حوالے سے بھی کوئی بات سامنے آ جاتی جس کے اوپر سوال کیا جا سکتا، لیکن ابھی تک باقاعدہ کوئی منشور جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ جناب ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ اسٹوڈیوز میں مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں معزز مہمان جناب ذاکر مہنتی صاحب، جماعت اسلامی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ جناب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ مہنتی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، ابھی جیسے میں نے ایک بڑی لمبی تمہید باندھ دی جس میں نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ جو جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت میدان میں ہیں، کوئی منشور یا کوئی لائے عمل جو معیشت کے حوالے سے ہوگا یا قانون سازی کے حوالے سے کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بہت سارے ایسے معاملات ہیں یا قانونی معاملات جس میں بہت سارے سقم موجود ہیں، کہیں ان کو درست کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور ایک عرصے سے حکومت کرتی آئی ہیں، مسائل کے حل کے حوالے سے کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے تو چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے، اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کی طرف آتے ہیں جو کہ اس وقت شہر کراچی کی سب سے بڑی مقبول جماعت اب ابھر کر سامنے آتی جا رہی ہے۔ ذرا فرمائیے۔ قانون سازی کے معاملات میں جی آپ کہہ رہے ہیں، جی جماعت اسلامی نے تو اپنا منصور دیا ہوا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پرٹیکولرلی کراچی کے لیے پورا منصور انہوں نے دیا ہوا ہے۔ مطلب آپ سہ رہے ہیں کہ خیر سڑکوں کے گلیوں کا کام تو ان کا نہیں ہوتا ہے، لیکن قانون سازی میں جو اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں ان کا بجٹ ہوتا ہے، جیسے ایجوکیشن کے معاملات میں ہیں کہ اتنے سارے پیسے رکھے جاتے ہیں، خود بدھ ہو جاتا ہے، اسکولیں چلتی نہیں ہیں، لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی پرٹیکولرلی سندھ میں، جی تو اس کے لیے بات کی ہے۔ آئی ٹی ایجوکیشن کے لیے بات کی ہوئی ہے۔ صفائی کے نظام کی تو یہ کہ صفائی کا بجٹ ہو، جو ہمارا لوکل باڈیز کا نظام ہے اس کی قانون سازی ہونی چاہیے۔ وہ قانون سازی کے لیے تو ہمارے حافظ نعیم الرحمان سامان ساری، دیکھو آپ کو دھرنا دیا تھا انہوں نے، 28-27 دن کا دھرنا اسی لیے دیا تھا کہ اس کی قانون سازی کی جائے، اختیار دیے جائیں ان کو ساری چیزوں میں۔ تو اسی قانون سازی کے لیے تو ہم جائیں گے، تو وہیں قانون سازی ہوتی ہے نا بالکل ٹھیک ہے۔ سندھ حکومت میں۔ یہ فرمائیے گا، سندھ حکومت کا آپ نے تذکرہ کیا، اور جو بلدیاتی انتخابات کے اندر ہوا، پھر میئر کا جو انتخاب ہوا، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہا۔ سب سے زیادہ تحفظات جماعت اسلامی کو تھے۔ اب عام انتخابات کا جب مرحلہ ہوگا تو اس میں کیا آپ مطمئن ہیں کہ شفاف طریقے سے یہ مکمل ہو جائے گا؟ کیونکہ بہت ساری جماعتوں کے اور دیگر تحفظات ہیں کہ یہ جو انتخابات سے پہلے ریگنگ کی جاتی ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کا کیا اس کے اوپر نہیں، رائے یہ ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے، یہ ساری چیزوں میں کرتے ہیں، لیکن ان کے تحفظات کے باوجود بھی ہم نے بلدیہ میں بھی حصہ لیا تھا اور اب بھی حصہ لیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ان تحفظات پہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ پری پول ریگنگ یہ لوگ کرتے ہیں یا پری پولنگ سیٹنگ کرتے ہیں، یہ حلقہ بندیوں میں انہوں نے کی ہوئی ہے ساری چیزیں، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، حالانکہ ابھی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہونے چاہیے، پھر بھی آپشن گورنمنٹ اپنا بجٹ یا میئر صاحب اپنے پانی کی لائنیں اور سڑکیں یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قانونی منع ہے۔ اور کچھ کام ایسے تھے کہ جو انہوں نے 5 سال سے نہیں کیے، ابھی ان کو الیکشن کے وقت یاد آ گئے، ایسے ہی تو کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور جو جماعت اسلامی کے ووٹر ہیں وہ یہ اکثر سوال کرتے ہیں، بلکہ اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عموماً عام انتخابات والے دن جب پولنگ کا آغاز ہوتا ہے درمیان میں ہی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا سوچ ہے کہ کیا کھل کر مقابلہ کرنا ہے؟ اور صورتحال یقیناً ماضی کے مقابلے میں یہ اکثر مختلف ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کراچی کی ایک بڑی جو چندہ جماعت تھی، اب وہ مقابلے میں شاید اس طرح متحرک نہیں ہے جیسے ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا آگے کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ فرمائیے۔ دیکھو، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ تو صرف ایک ہی دفعہ کیا تھا ہم اس نے، سے پہلے بھی وہ اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جاتی ہوئی تھی آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ جیسے میری بیٹی ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کڈنیپ کر کے سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، تو اسی طرح سے کافی جگہوں پہ ایسا ہوا۔ وہ آپ کو پتا ہے، انہوں نے وہ جو کرتے رہے اپنی چالیں
اور بدماشیاں وہ ہوتی رہی تھی، اسی وجہ سے سارا مجبوری تھی. اس کے بعد تو دیکھو ہم نے 18 میں بھی الیکشن لڑا اور بلدیہ میں بھی لڑا. اب کوئی ایسی نہیں ہے، ہم بالکل ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. کوئی وڈرو کرنے والی یا کوئی بائیکاٹ کی بات کوئی نہیں ہے پوزیشن ہمارے. نہیں ہے اس وقت پہلے کوئی سے کوئی زیادہ بات نہیں ہے بہتر ہمارے ہے. ذہن میں، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ ڈٹ کا کریں گے، ڈٹ مقابلہ کے کریں گے. مقابلہ کون کریں سا حلقے سے آپ حصہ لے رہے ہیں، یا کیا آپ جو ہے وہ ذرا سلسلہ اس حوالے سے بھی بتائیے، کون سا حلقہ ایسا ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ گے. میں حلقہ 109 ہے 109. صوبائی اسمبلی کا، جس میں ہمارے پاس آتے ہیں اولڈ سٹی ایریا، جی پرٹیکولرلی ہمارے پاس اولڈ سٹی ایریا ہے. جی جی. اولڈ سٹی ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا کسٹم ہاؤس سے لے کے کھارا در، پھر ٹاور کا علاقہ ہے، اور کھارا در میں اولڈ ٹاؤن ہے، نانکواڑہ، جوڑیا بازار، کس کو لائٹ ہاؤس جس کو ہم لالا گلی وغیرہ کہتے ہیں، وہ آتا ہے ہمارے یہاں سے. پوس ایریا میں میرے پاس آتا ہے سیول لائن اور فریہ ٹاؤن. ہمارا جتنا آپ سمجھو نا ریڈ لائٹ ایریا ہے نا، جہاں چیف منسٹر ہاؤس بھی ہے، گورنر ہاؤس بھی ریڈ ہے، زون. جی اور جی. یہ سارا میرے اس میں ہی آتا ہے. اس میں آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اولڈ سٹی ایریا کی جو آپ نے بات کی ہے، اب یہ جو کراچی میں لوگ نہیں رہتے وہ شاید ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو، لیکن یہ پاکستان بننے سے پہلے علاقے آباد ہیں، اور جو حالت زار ہے، کیا اس کے اوپر کہا جائے، خاص طور پہ گارڈن کا علاقہ ہے، اس سے ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں، سڑکوں کا نظام دھرم بھرم ہے، سیوریج کا نظام بری طرح سے متاثر ہے. کیسے یہ سب کچھ ہوگا؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہوگا، کیسے ان کو ٹھیک کیا جائے گا، ان کا سرا کہاں سے تلاش کریں گے؟ بلدیات کے اندر پیپلز پارٹی ہے، دیگر جگہوں پر اس سے پہلے بھی وہ رہے ہیں، ٹھیک کیسے کریں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ٹھیک تو دیکھو، یہ تو نظام بدلی ہوگی، قانون سازی ہوگی. دیکھو ہے. اس میں سب سے بڑا اولڈ سٹی ایریا میں قبضہ مافیا کا مسئلہ ہے. بالکل ساری ٹھیک آپ ہے. نے دیکھا ہوا کھارا در، اولڈ کپڑا مارکیٹ، وہاں سارے قبضے، اور قبضے میں سب ادارے ہی کرواتے ہیں. جو ڈپارٹمنٹ ہے، یا کے ایم سی ہو، یا پولیس ہو، یا اور کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ سارے ان کو بتے لیتے ہیں، کرواتے ہیں. تو دیکھو یہ کرپشن، ہم کوشش کریں گے کہ اس کرپشن کو، اور جو نظام، جو ادارے ہیں اپنے قانون سے چلیں، قانون سے بالاتر ہو کے چلتے ہیں، تو یہ ساری خرابی ہوتی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہوگی ایسی قانون سازی کی جائے کہ جس میں کرپشن کو روکا جائے. بالکل ٹھیک ہے. کرپشن کو روکنے کی سب سے پہلے کوشش کی جائے گی، اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ بن چکا ہے. بہرحال معاملات پر ابھی گفتگو کی جائے گی، ساتھ ساتھ شہر کراچی کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب، بریک پہ جانے سے پہلے جناب ذاکر مہندی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، اور بڑے طویل عرصے سے آپ کی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے، اور مسلسل کامیابی حاصل بھی کرتے آئے ہیں. کینٹونمنٹ کے انتخابات میں اور دیگر معاملات میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہوتے رہے. اب ذرا یہ فرمائیے کہ پاکستان جو تحریک انصاف ایک جماعت تھی، جو اچانک سے لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہاں سے وہ آئی، اور آ کے ایک دم سے کراچی کی سب سے مقبول جماعت بن گئی یا بنا دی گئی، جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے. اور خیال یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک جماعت اس سے پہلے جو متحدہ قومی موومنٹ تھی، وہ سب سے زیادہ کامیاب جماعت رہی ہے. ان کے جانے کے بعد جو دوسرا آپشن جو سمجھ آتا تھا، وہ لوگوں کو جماعت اسلامی سمجھ میں آتا تھا، اور ایسا ہوا بھی کہ لوگوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں دیا. تاہم اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوتی گئی، اور خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کے اندر جس طرح امید کی جا رہی تھی کہ کلین سویپ کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو لوگ نہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ کراچی سے کامیاب ہوگی، کیونکہ ان کے کام ایسے نہیں رہے جس کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ ان کو ووٹ دیں، ان پر اعتماد کا اظہار کریں. اب کیا پوزیشن ہے جماعت اسلامی کی، اور انتخابی عمل میں جو حصہ لے رہے ہیں اس میں کس حد تک متحرک ہیں، جلسے جلوس کا ارادہ رکھتے ہیں یا ہوئے ہیں، کیا اس حوالے سے ہے، ذرا بتائیے. اس وقت تو صرف آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرا خیال ہے جماعت اسلامی متحرک ہے. سارے ہم لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سارے پاکٹس میں میٹنگ کر رہے ہیں، بیل بانٹ رہے ہیں، سب جگہ جا رہے ہیں. عوام کا کیا فیڈ بیک ہے اب تک؟ عوام کا فیڈ بیک بہتر ہے. میں خود پورے سٹی میں گھومتا رہا ہوں 3-4 دن سے. عوام بہت ہی اچھا دے رہی ہے فیڈ بیک، اور انشاءاللہ یہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس دفعہ ہم
काफ़ी ज़्यादा वोट लेंगे बल्दिया से भी। बस यही है कि कोई इंजीनियरिंग ना हो तो इसका इंशाल्लाह रास्ता वन ऑफ कैसे द रोका लार्जेस्ट जाएगा? पार्टी इन कराची, जी, इन पाकिस्तान जो कि का। माजी में भी रही है, हाँ, बिल्कुल माजी ऐसे में ही भी है। रहा है। हमारे साथ तो इंजीनियरिंग करके नताइज बदली किए गए हैं। नताइज इस तरह से बदली किए हैं कि हमारे पास फॉर्म 11 और जो होते थे उसको मैच करने के लिए भी उनको फुर्सत नहीं थी, और अनाउंस हो गया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा इसका भी मुकाबला करेंगे और रोकेंगे। हमारे पास अभी काफ़ी बड़ी टीम है कि हम फील्ड में होगी, तो इंशाल्लाह कम कोशिश करेंगे कि कम से कम इंजीनियरिंग हो। ठीक है, 18 से लेके अब तक कितना फ़र्क आया है, और ये जो अवाम में मकबूलियत मिलना शुरू हुई है, इसके ऊपर गौर किया कि क्या वजूहात हैं? और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर लोग समझते हैं कि जमात को काम करने की ज़रूरत है। निशानदेही करता चला जाऊंगा तो बहुत देर इसमें हो जाएगी। क्या उसके ऊपर काम किया गया है? क्या आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सबसे बड़ी जमात बनकर दोबारा से उभरे? किस किस एरिया पे आप समझते हैं कि काम की ज़रूरत थी जिसको किया गया है? मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में थोड़ी सी देखो, बात हो। हमने तो सबसे, हमारे हाफिज साहब हमारे लीडर हैं, उन्होंने कराची के, उन्होंने देखो सब चीज़ों पे तवज्जो दी, पर्टिकुलरली इनके इलेक्ट्रिक, इनको थोड़े सी लगाम दी, और सारी चीज़ें अभी तक भी हम कह, लाइसेंस रिन्यूअल उन्होंने कर ही दिया, हालांकि इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, ज़ीरो परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। 0% था, फिर भी कर दिया गया। ये था पानी के मसाइल। अभी जैसे आप दूसरे, ये जो रिजल्ट हुआ है 70-80% रिजल्ट कम हुआ है, इसमें तो ये हो सकता है कि या जानबूझ के किया गया है, या फिर एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं, ये हमारे हाफिज साहब सबको गौर कराते रहते हैं। दूसरा ये कि काफ़ी मामलात थे यहाँ, कहीं सोसाइटियों के मामलात थे, उसमें बड़ी दिलचस्पी ली है, और हमने काम किए। सोसाइटी के पैसे खाए गए या जो लोग काम नहीं करते हैं उनके लिए हमने काम किया हुआ, एजुकेशन में काम किया हुआ, हेल्थ में खिदमत हमारी कर रही है। आपने कोविड में देखा होगा कितना बड़ा काम किया है। बाकी चीज़ों में हमारे, ये अभी बनु काबिल का जो प्रोग्राम है, मैं कह रहा हूँ वो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया सारी में सराहा गया है। और आज सेकंड जो हमारा बैच चल रहा है बनु काबिल का, 20,000 को हम फ्री तालीम दे रहे हैं आईटी के लिए। और आपको पता है आज आईटी का शोबा इतना है कि घर पे बैठ के भी बच्चियां भी हैं ना आपकी, वो रोजगार कमा सकती हैं इसके अंदर। और इंशाल्लाह ये हमारे नौजवान फर्स्ट बेच से जो निकले थे उनको भी जॉबें मिल गई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और सेकंड से निकलेंगे उसको भी काम मिलेगा। दूसरा, हमारा दूसरा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसमें सिलाई कढ़ाई का और उसका मैकेनिकल का, या मोबाइल रिपेयरिंग का, बाइसिकल रिपेयरिंग का, उसका काम हम सिखाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ठीक हम है। तो ये कहते हैं कि लोगों को एजुकेट करें, स्किल ट्रेनिंग दें ताकि आपकी रोजगार कमा सकें। देखो हमारे पास कराची में तो रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां हमारे को मिलती नहीं है, कोटा सिस्टम में है। फिर हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म किया गया है कि हमारी आबादी को कम दिखाया गया है, उसकी वजह से हमारे को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारे बजट में हिस्सा नहीं मिलता है, हमारी सहूलतें हैं जो उसको हम दे नहीं सकते। तो इसलिए है कि हम सारी मरकज़ में भी करेंगे और सूबे में भी अपना असर उसको इस्तेमाल करके, जितनी भी हमारे, देखो ना, हमारे एक मेंबर था तो सारी असम्बली उससे हिलती थी। हाँ, हमारे सेनेट में मुश्ताक साहब थे, मुश्ताक साहब, आप बताओ, गनी। 100% जो लाइकिंग है ना सब मेंबरों में, मुश्ताक साहब की सबसे ज्यादा है। उन्होंने सारी हक की आवाज उठाई। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी, आपको पता है, करप्शन फ्री है। हाँ, सबसे करप्शन बड़ा का काम इल्जाम नहीं, करप्शन बिल्कुल। फ्री है, ईमानदारी है, मेहनती है। बिल्कुल। हम कम वसाइल से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और आज भी हमारे जहां जहां हमको यूसी मिली है या जहां जहां हमको टाउन मिला है, आपने देखा होगा पार्क में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितना काम हो रहा है हमारे इलाकों में जहां हमारे यूसीज हैं या हमारे टाउन है, आपको अंदाजा होगा कराची में इसके अलावा कहीं काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि अब लोग इस वक्त की बात कर रहे हैं कि कोई भी एक जमात वाज़ अक्सरियत के साथ नहीं कामयाब होती, और अगर आगे चल के इल्हाक करना पड़ा तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, हो सकता है कि एमक्यूएम भी हो, या फिर उसके अंदर तहरीक इंसाफ भी हो। क्या उनके साथ इल्हाक की गुंजाइश होगी? ये एक बड़ा सवाल है, इलाज की क्योंकि ये गुंजाइश तो माजी में देखो ना, नजर। अभी हम यही कह रहे हैं कि हम कोई भी हुकूमत आएगी वो हमारे बगैर नहीं बन सकती। ठीक है। इसका मतलब है कि मरकज में भी हमारे पास अच्छी खाली होगी और सूबे में भी हमारे साथ अच्छी खासी मेजोरिटी थी। तो हम उस पार्टी के साथ, हमारी जो क़यादत है वो फैसला करेगी कि कहाँ से बेहतर हमको मिल सकता है रिलैक्सेशन, उसी में मरकजी क़यादत हमारी उसको decide फैसला करेगी कि क्या वक्त देखकर फैसला किया जाए, लेकिन वक्त देख गुंजाइश के फैसला इसकी, किया जाएगा। सबसे गुंजाइश मौजूद है। गुंजाइश सवाल ये था कि गुंजाइश होनी चाहिए, वरना यहाँ गुंजाइश पे मौजूद होती है, तो इसके बगैर तो काम नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं मिक्स आएगी, ना पीपल पार्टी होगी ना कोई और होगा,
نہ تحریک انصاف کو تو انہوں نے وہ کر ہی دیا ہے، سارا جب ختم ہی کر دیا ہے، تو انشاءاللہ جو ہمارے لیے بہتر سولوشن ہوگا وہ ہماری قیادت ڈیسائیڈ کرے گی. ٹھیک ہے. اب کراچی شہر کا مقابلہ اور خاص طور پہ آپ کے حلقے کی اگر بات کریں اولڈ سٹی ایریا اور اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں، تو یہاں پہ شہری علاقوں کے اندر تو دو جماعتیں جو ہیں جن کے ابھی تک نمبرز آئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی اور ایک MQM ہے، بہت زیادہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ ایک ووٹ بینک ان کا ہے. کیسے اس کو چیلنج کیا جائے گا اور کیا امید رکھ رہے ہیں، یہ ذرا فرمائیے گا، کیونکہ بڑی ورکنگ کی گئی ہے اور جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو بنیاد بنا کر ووٹ لیا جائے، تو اس اعتبار سے تو اوپر نظر آ رہے ہیں. آپ کی کیا امید ہے، کیا مستقبل کے حوالے سے سوچ دیکھو ہے؟ ہماری جو امید ہے ہمارا اور ہمارا جو تجزیہ ہے، خود ہم بھی جاتے ہیں لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے، تو انشاءاللہ آپ اندازہ نہیں ہے آپ کو، یہ ہمارے بلدیہ سے بھی 3-4 گنا بڑھ کے ہی انشاءاللہ رزلٹ آئے ہوگا انشاءاللہ. بالکل کوئی ٹھیک ہے. اس میں وہ نہیں، آپ وقت بتائے گا. بالکل یہ وقت ثابت کرے گا، اور خاص طور پہ عام انتخابات والے دن ہی اس کا فیصلہ ہو سکے کون کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے. اور امیدواروں کا انتخاب ابھی ایک بڑا سوال ہے، میں ہر سیاسی جماعت سے کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا. یہاں پہ کیا صورتحال ہے، جماعت کس طرح کے امیدوار سامنے لا رہی ہے اور ان کا انتخاب کیسے ہوا ہے؟ دیگر جماعتوں کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہی ہے جو کچھ چل رہا ہے، اور کچھ خاندانی سلسلہ چلا آ رہا ہے، کچھ پیسے کی زور پر کام چل جاتا ہے. یہاں پر کیا صورتحال ہے جماعت میں، یہ فرمائیے. جماعت میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہمارے پاس میڈیم طبقے کے بھی لوگ ہیں جن کو ٹھیک ہے. ٹکٹیں دی گئی ہوئی ہیں، اور آپ سمجھتے ہو کہ دوسری جگہ تو ٹکٹیں بیچی جاتی ہے اور ان سے یہ فنڈز لے کے ان کے لیے کہتا ہے. ہماری جماعت میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. ہماری جماعت کا اپنا جو سسٹم بنا ہوا ہے فنڈز کا، یا ہم جو اپنی طرف سے جو پیسے دے سکتے ہیں، ہماری جو حیثیت ہے نا اتنا پیسہ دیتے ہیں. ہم کو الیکشن کے لیے اتنی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے کو تو ورکر خریدنے نہیں ہیں، ورکنگ کے لیے پیسے نہیں دینے ہیں. ہمارے سارے ماشاءاللہ والنٹری کام کرنے والے ہیں، جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو پیسے لے کے جو کام کرتا ہے اس کا جذبہ اور جو ہمدردی سے کام کرتا ہے اس کے جذبے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ ہمارے کارکن بالکل اتنا وہ ہوتا ہے کہ آپ جنون کے ساتھ کام کرتا ہے کہ اگلا آدمی اس پہ رشک کرتا ہے کہ جب کیا ہو گیا اس کو. تو ہمارے پاس انشاءاللہ کوئی کارکنوں کی کمی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ آپ دیکھو گے کہ 4 سے 5 گنا ہماری اس میں بڑھوتری آئی. ٹھیک ہے. اب یہ فرمائیے کہ اب تھوڑا مشکل سوال ہوگا کہ انتخابی جب کیمپین چلتی ہے، بینرز بھی نظر آتے ہیں، جھنڈے بھی نظر آتے ہیں، سب آتے ہیں. ابھی مخالفین جو سوال اٹھاتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فنڈ استعمال ہو رہا ہے جو چندے کی مد میں لیا جاتا ہے. اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ذرا ہمارا فرمائیے. سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے. ہمارے جو کارکن ہیں یا ہمارے رکن ہیں وہ اپنے منتھلی انکم سے ہر مہینے جمع کراتے ہیں. وہ فنڈ نہیں لیتے کہ بھئی یہ فنڈ دو. ہمارے پاس انشاءاللہ ہمارا پورا نظام ہے ٹھیک ہے. جس کے اندر آپ کو 1 روپیہ بھی ہم فنڈز کا یا چندے کا یا الخدمت کا ہم استعمال نہیں کرتے. آپ آڈٹ کرا لو یا ہمارے جو بھی ہے ہم اس کے لیے. اور دوسری امانت ہے، اگر سے ہم کو کوئی پیسے دیتا ہے فنڈز کے تو وہ جس مد میں دیتا ہے اسی میں استعمال کرتے ہیں. یہ میں گارنٹیڈ کہتا ہوں اسی مد میں. اگر آپ سیلاب میں دو گے تو سیلاب میں جائے گا، اگر آپ غذا کے فنڈ میں دیتے تو غذا کے فنڈ میں جائے گا. ساری چیزیں ہیں. ہمارے غذا میں ہم نے اربوں روپے جمع کیے ہیں اور بھیجے بھی ہیں سامان. کووڈ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ کووڈ میں بتاؤں آپ، حکومت پاکستان نے جتنا کام نہیں کیا جتنا آج خدمت نے کام کیا. اور آپ کے ساتھ یہ پروف ہے، آپ ٹی وی میں دیکھتے رہیں گے، آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ کس نے کام کیا کووڈ میں. تو پھر ہمارے کو آپ یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں یار؟ نہیں، یہ آپ کے جو اپوزیشن مخالف لوگ ہیں نا، وہ مخالف ہمیشہ تو سب باتیں کرتے ہیں یار. مخالف وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے آڈٹ کے لیے تیار ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نہیں کسی بھی audit کے لیے سٹیج پر ہو ہمارا سکتی ہے. ہر چیز کا آڈٹ ہوتا ہے. اور ہمارا نظام اتنا اچھا ٹرانسپیرنسی میں یہ ہے کہ ہم تو انتخاب بھی کراتے ہیں تو ہمارے کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نہیں، کوئی کرا لے ہماری طرح الیکشن. میں چیلنج ہے، کوئی پارٹی نہیں کرا سکتی ہماری طرح انٹر الیکشن. ٹھیک ہے. تو کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس تو موروثی سیاست تو نہیں ہے، باپ گیا تو بیٹا گیا، بیٹا گیا پوتا آ گیا، نواز آ گیا. یہ سسٹم تو ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میئر کے انتخاب میں کیا ہوا، ذرا اس کے اوپر بات ہو جائے. بڑے دن کے بعد موقع ملا ہے کہ لگ بھگ طے تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کامیاب ہوں گے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سیاسی جماعت جو برسر اقتدار ہوتی ہے، استعمال کرتی ہے. اب یہ سلسلہ سال ہر سال چلتا آیا ہے، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں صورتحال مختلف نہیں ہے. اگر آپ میری بات یا میرا اشارہ سمجھے تو یہاں پر اب جو انتخاب ہوگا اس میں کیسے اس کو روکا جائے گا؟ میں پھر یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر ووٹر
وہ ڈال بھی دے, اگر اپنی سپورٹ شو بھی کر دے, اگر اس سسٹم کو نہیں چینج کیا گیا پھر کیا کریں گے, یہ ذرا بتائیے گا. پھر اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے, اگر وہاں تک بھی نہ پہنچ سکے تو پھر کیسے یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہ ذرا فرمائیے. دیکھو انشاءاللہ ہمارے کو امید ہے کہ اچھی خاصی سیٹیں ملے گی. سندھ سے بھی ہمارے سارے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک, سمجھے نا, اور انشاءاللہ ہمارے پاس ورک فورس بہت زیادہ ہے. اس دفعہ الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے کیمرے لگائے ہیں, فوج بھی آئے گی, رینجرز بھی ہوگی, پولیس بھی ہوگی, تو یقین دہانی تو کرائی ہے. لیکن جو برسر اقتدار حکومت رہی ہے پچھلے دنوں میں, انہوں نے پہلے سے بھی انجینئرنگ کی ہے, اور انشاءاللہ اس وقت کی انجینئرنگ ہم روکیں گے. ہمارے ساتھ پورا مطلب ہمارے پاس لوگ ہیں جو انشاءاللہ پوری حفاظت کریں گے اپنے بیلٹ بچا لیں گے, بچانے کی. بالکل پھر بھی جو جس حد تک لیکن ہم ممکن اپنی ہو پوری سکے کوشش کریں کریں گے, گے, کوشش پوری اور ہونی انشاءاللہ چاہیے. ہم نے ساری چیزیں تیار, سسٹم ہے اس میں, کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جتنا ہم روک سکتے ہیں روکیں گے, اور ہماری طاقت سے زیادہ روک سکتے ہیں. کراچی کے کون سے ایسے مسائل جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے کی ضرورت ہے؟ بہت ساری جماعتیں اس کے حوالے سے بات کرتی ہیں, جیسے آبادی کی شماریات کا ایک مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پھر یہ کہ جیسے ایک یہاں پر تسلط ہے, بجلی کی جو ایک تقسیم کار کمپنی ہے جس کے زیر تسلط سارا یہ شہر ہے, یرغمال بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں. ویسے تو ہر اتھارٹی نے ہی یہاں پہ اس شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے. جماعت اس سلسلے میں کیا ارادہ رکھتی ہے؟ ذرا ایجنڈا کلیئر ہو تاکہ ووٹر کو سمجھنا آسان ہے. یہ KC کے معاملات میں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دوسری کمپنیوں کو بھی دیا جائے ڈسٹریبیوشن کا یا جو بھی اس کا معاملہ, تو یہ تو ہم اٹھا رہے ہیں, اور اس پہ ہم کورٹ بھی گئے ہیں, اور ساری چیزیں اس پہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے مسائل آپ کو ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. K4 کے منصوبے کا ایک مسئلہ ہو گیا, یہ آبادی کے جو شمار ہے اس اس کے کے لیے حوالے سے. مردم شماری کے لیے تو ہم پہلے دن سے, جب ہم حکومت میں نہیں بھی تھے, آج جب مردم شماری پہلے بھی ہوئی تھی تو ہم نے یہی اٹھایا تھا, اس دفعہ بھی اٹھایا تھا. تو انشاءاللہ اگرچہ ہم 5 سال کے لیے آئے ہیں تو مردم شماری بھی مردم شماری کرائیں گے, یا ہم اپنا حق پورا اس سے لے کے رہیں گے کہ کراچی کی آبادی اتنی ہے, اور انشاءاللہ ہم پروف بھی کریں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے مردم شماری میں. ٹھیک ہے, آخری میسج جو اپنے حلقے کے لوگوں کو دینا چاہیں ضرور دیں. ہمارے حلقے کو تو یہی میسج ہوگا کہ آپ نے جماعت اسلامی کو دیکھا ہے, ہم نے کام کیا ہے, ہمارے ساتھ افغانی صاحب تھے, نعمت اللہ خان نے جو کام کیا ہے, جو بھی بنیادی کام کیا کراچی کو جو بنانے والوں میں نعمت اللہ خان, جتنے بھی برج بنے یا جتنے بن رہے تھے ہمارے جانے کے بعد بھی جو پیچھے والوں نے مکمل کیے, ان کے سارے کھڈے اور پلاننگ نعمت اللہ صاحب کی تھی. اور انشاءاللہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں جو ترقی کراچی میں ہوئے, اس سے 70 سال یا 75 سال میں کوئی نہیں کی جتنی ہماری نعمت اللہ خان نے کیا. اور ہم نے پروف کیا ہے کراچی میں جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے کام کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ تو فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم آئیں گے بھی تو نیچے بھی ہمارے لوگ سب سے زیادہ ہیں, اور بلدیات میں سب سے زیادہ ووٹ ملیں, تو انشاءاللہ ہم اچھا کام کر کے دکھائیں گے, اور قوم کو جو اعتماد کرے گی اس پہ ہم پورے اتریں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ جناب ذاکر مہنتی صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. مختصر وقت میں ہلکے پھلکے انداز میں آپ نے بڑے اچھے معاملات اور مسائل کی نشاندہی کی, اپنے حلقے کے حوالے سے بھی اور جماعت کے ویژن کے حوالے سے بھی کہ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہرحال وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.